बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का एक आम इजलास हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात रखे हैं, हुकूमत उस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, और अब इमरान खान से अल्टीमेटली मुलाकात होगी और मुलाकात के अंदर क्या मंजूरी ली जाएगी, इसकी आम तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। नून लीग को ये समझ आ गई है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। अब भरपूर किस्म की चीखो पुकार शुरू हो गई है। और अब जिस तरह मिलिट्री कोर्ट से आज बहुत सारे जो कारकुनान हैं, यानी 19 लोगों की जो रिहाई हुई है, और बाहर आकर जिस तरह उन्होंने रद्द अमल का इजहार किया है, अब इसको जो एजेंसीज हैं, या आप समझें मारखोर जो है, उसने बड़ी परेशानी का इजहार किया है। वो भी मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखूंगा। इमरान खान का आज एक इंतहाई आम बयान भी एन उस मौके पर जारी हुआ है जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, और नून लीग भी बगैर इन मुज़ाकरात को सबोताज करने पर लगी हुई है। ये बयान भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इमरान खान ने जो आज अडयाला जेल से बयान दिए है, ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस तनाज़र के अंदर इसको इंतहाई आम बयान समझा जा रहा है। एक तो जो मुज़ाकरात हैं वो उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जिसके अंदर हमने देखा कि आज 19 लोग उनकी अपीलें जो है वो मंजूर की गई। ISPR ने ये स्टेटमेंट भी जारी की, और उसके बाद जो है वो उन्होंने आके जिस तरह इमरान खान के हवाले से नारे लगाए, जिस तरह वीडियो बयानात दिए, उसको जो मारखोर है, आपको इल्म है कि एक एक्स अकाउंट है जिसको हवाले से ये दावा किया जाता है कि इसको जो है वो खुफिया एजेंसी ऑपरेट करती है, उन्होंने इस पर बड़े रद्द अमल का आज इजहार किया है। उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई, यानी यहाँ पे वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया है, जबकि दूसरी तरफ से ये समझा जाता है कि आपने नाजायज तौर पर लोगों को कैद रखा है, और कैद में आप नाजायज किसी को कैद में रखते हैं तो उसके बाद पहले ही आप नाजायज कर रहे हैं, तो भाई आपने एहसान कौन सा किया है, ये तो एक राइट था। अब इस पर जो है वो बयान इन्होंने जारी किया एक्स ट्विटर हैंडल से। बदतरीन मुनाफकत, मारखोर को मालूम हुआ है कि PTI की क्यादत और ट्रोल्स 9 मई के मुजरिमों की माफी रिहाई का जश्न मना रही है। ये दिलचस्प बात है। क्या इसका मतलब यह है कि PTI की क्यादत और ट्रोल्स अपने गैर गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुस्तरद करके दोबारा उनके मालक बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या PTI की क्यादत की हिकमत अमली ये है कि जब कारकुन गिरफ्तार हो जाए तो उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, लेकिन जब जेल से बाहर आ जाए तो उनको दोबारा साथ मिला लिया जाए ताकि किसी हम और हमले में इस्तेमाल किया जा सके? क्या तहरीक इंसाफ के मुहिब वतन कारकुन एक बार फिर PTI क्यादत और उनके ट्रोल्स के जाल में फंसेंगे? अच्छा, अब ये बयान फिर माफी नामे जो है वो उन लोगों के शेयर किए गए हैं, जो माफीनामे हैं वो शेयर किए गए हैं, और उसके अंदर जो है वो बताया गया कि किस तरह उन्होंने तहरीरी तौर पर दरखास्तें दी। जब पकड़े जाते हैं तो बताया गया कि फिर माफी मांगते हैं और रैम की अपील करते हैं, लेकिन जब माफी मिल जाती है तो बाहर आकर हीरो बनते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। ये 4 लोगों की रैम अपील है, इन सब ने अपने जराइम का एतराफ किया है, और फिर जो है वो कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इंसानी हमदर्दी की अपील पर जो है वो बुनियादों पर मुआफ़ी की सजा की इनकी दरख्वास्त मंजूर हुई है, और वो दरख्वास्तें भी इसके अंदर शेयर की गई हैं जो लिखी गई थी और जिनको अप्रूव किया गया है। भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि ये 9 मई का जो वाक़या है उसके अंदर अभी बहुत सारे सवालात हैं। CCTV फुटेजेस किस तरह गायब हुई, और फिर इमरान खान को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, फिर लोगों के जो मुस्तकबिल हैं वो कहा जाता है उनको जिस तरह तबाह किया गया, और उसके बाद अब जो है वो उनको जो है वो जो रोल बनाया गया, पहले ही इस पर बहुत सारे सवालात हैं। तो ये यहाँ पे एक तो जो है वो मारखोर को इसके ऊपर जो है वो परेशानी हुई है, और मुमकिना तौर पर जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी कि हमने माफ कर दिया है, वो क्रेडिट को बड़ा धचका लगा, और मुमकिन है जो अब और अपीलें हैं, रैम की अपीलें हैं, उन पर जो है वो इस हक में फैसला ना आए। अच्छा, अब इमरान खान ने जो आज स्टेटमेंट दी है वो बड़ी आम है अडयाला जेल से। उन्होंने कहा है, एक तो नए साल की मुबारकबाद दी है सबको कि जिसमें घंटों घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त होगी इंशाल्लाह।
یہ علم بلند کیا ہے۔ اب یہ سب کو پتا ہے جو معاملات ہیں، جو پاکستان کے اندر عوام کی نفرت ہے، جس طرح معیشت تباہ ہو گئی ہے، معاشرت تباہ کر کے رکھ دی ہے اس حکومت نے، پھر بیرونی جو پریشر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو جتنا آپ قید رکھ سکتے تھے آپ توڑ نہیں سکے۔ جب کوئی بندہ ٹوٹتا نہیں ہے تو آپ 2 سال 10 سال اور بھی رکھ لیں گے تو اس کو فرق نہیں پڑنا، لیکن قوم کے اندر جو ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے اس کو کسی طریقے سے اب مینج کرنا ہے۔ اب اس کے اندر عمران خان نے کہا کہ اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی جو حقوق ہیں ان کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کی نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی اور معاشرتی نظام کو بھی درم برم کر دیا ہے۔ جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ مشرف دور میں بھی ہم فوج کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس قسم کے جبر و فسطائیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وکلاء تحریک کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آئینی عدالت بنا کر پورے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا اور قاضی فائد عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے جی ایچ کیو کے زیر اثر کروائے جا سکے۔ میرے قاضی پر تنقید کی گئی، وہ کہتے ہیں میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے۔ سوموار کو القادر کیس کے اندر بھی فیصلے کی اسی طرح توقع ہے۔ ایسی لا قانونیت پر مبنی فیصلے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ملٹری کورٹس جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے آخری جو پیراگراف ہیں، ایک تو انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیاں اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی بات کیا کہ یہ نیچرل رد عمل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں ٹرمپ سے یہی توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ بائیڈن نے جنرل باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی جو ساری دنیا جانتی ہے۔ یعنی آج بھی عمران خان اسی جگہ پہ قائم ہے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور ہمارے مطالبات جائز ہیں۔ 26 نومبر اور 9 مئی کا کمیشن، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر 9 مئی پر سری غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سیدھا اصول یہی ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اس نے ہی 9 مئی کرایا۔ ملٹری کورٹ سے فیصلے بھی اس لیے کروائے گئے کہ وہاں کسی نے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگنی نہیں تھی۔ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مار کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جب بھی ان 2 مطالبات کی شفاف تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ مطالبات تو ہیں پہلے۔ ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک یہ بتایا، آج پھر واضح کیا ہے، 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری ہے۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری نہ دی اور سنجیدگی نہ دکھائی تو بائیکاٹ مہم جو ہے پہ دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے، اور یہ بات انہوں نے مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ، جو انتہائی عام یہ بیان ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ میرا موقف واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد میری بات ہوگی۔ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میرا جینا مرنا پاکستان ہے۔ میں آخری سانس تک ملک کی آزادی کی جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ یعنی اٹک جیل کے اندر بھی آج آفیشلی طور پر عمران خان نے پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا ہے کہ اٹک جیل میں بھی 3 سال بیرون ملک بھیجنے کی ان کو آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور اب بھی جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور میں اس کو بالکل رد کر رہا ہوں۔ تو یہ بات بھی ایک تو واضح ہو گئی۔ اب حکومت اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بظاہر کچھ بھی نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے بھائی تحریری مطالبات لائیں، اس پر تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ سرنڈر کر گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی عمران خان سے ہمیں مشورہ کرنا پڑے گا، ہم مشورہ کر کے جو ہے وہ آئیں گے۔ حکومت اب اس کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے، واضح طور پر جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں انہوں نے جو گفتگو کی، اور پھر جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے سلمان اکرم راجہ انہوں نے جو گفتگو کی، اس کے اندر جو اب کہانی سامنے آئی ہے، تحریری مطالبات رکھے جائیں گے۔ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی اور یعنی اجلاس ہوگا مذاکراتی کمیٹی کا، اور 3 دن کے اندر عمران خان سے اس کمیٹی کو ملوایا جائے گا تاکہ عمران خان سے مزید
ان معاملات کے اندر مشاورت ہو سکے۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگی ہے، جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ دہرایا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بات چیت کو آگے چلانے پر امید ہے۔ دہشت گردی اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں، یہ قرار دیا گیا ہے۔ سیاسی تنازعات کے حل کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کی یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ چائے پی گئی ہے، گپ شپ لگائی گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد کا نقطہ نظر رکھا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ توقع تھی کہ پی ٹی آئی آج ڈیمانڈز پیش کرے گی، کوئی اعتراض نہیں، پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان سے ملاقات کرے گی، بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد آئندہ ہفتے اجلاس کا فیصلہ ہوگا۔ تو لہذا حکومت جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے اپنے اس موقف پر۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے اس نقطہ نظر جو ہے اس کے اندر وہ آپ سرنڈر کہہ رہے ہیں، جو بھی کہیں، لیکن عمران خان کی جو مشاورت ہے اس کے ذریعے حتمی معاملہ ہوگا۔ اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ بنیادی طور پر عمران خان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ ساری ڈیمانڈز ایک ہی ٹائم پہ پوری کرنا یہ مشکل ہوگا، چونکہ فیس سیونگ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دینی پڑے گی، اور اس کے لیے مرلہ وار جو ہے کچھ چیزیں منوا لی جائیں اور کچھ جو ہے سپیس کریٹ کی جائے۔ اب عمران خان کے ہاتھ میں اس وقت بھی ساری گیم ہے، اور نون لیگ کے اندر اس وقت بہت چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے، پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ اب جو یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے نا، اس پہ ویسے تو بڑا زبردست جواب دیا ہے انیک ناجد صاحب نے جو ہے وہ جاوید لطیف کو، لیکن بیان جو ہے وہ بڑا عام اس نے دیا ہے، اور اب بھی یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اور ویسے تو گنڈا پور سے بھی ملاقات جو ہے وہ آج سخت سوالات ہوئے ہیں صحافیوں کے، لیکن جو بات کی ہے جاوید لطیف نے وہی جو اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، لیکن یہ اس وقت پوری نون لیگ اور جو لوگ ہیں وہ حامی ان کے صحافی وغیرہ وہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا کہ آج اگر کسی کو مقبول کہا جا رہا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور عالمی قوتیں بھی دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ ان کو اس لیے بے نقاب نہیں کیا جا رہا کیونکہ مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ بات اس طرح کی جو اوٹ پٹانگ باتیں کی گئی ہیں، تو انیک ناجی نے اس پہ کیا ہے جو احتجاج ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ باتیں غلط ہیں، مذاکرات آپس میں ہونے چاہیے، اور آپس میں مذاکرات بہتر ہیں بجائے اس کے کہ مالیاتی اداروں کی محنت سماجت کی جائے اور دنیا کے سامنے جھکا جائے۔ تو اس وقت یہ ایک بڑی پریشانی ہے۔ نون لیگ کے بہت سارے لوگ، ابھی اختیار ولی خان انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے پی ٹی آئی، تو مذاکرات جو ہے اس کو سبوتاج کرنے کی بھی کوشش نون لیگ کے اندر سے بظاہر ہو رہی ہے، چونکہ مذاکرات کی کامیابی کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ بھائی پھر جو ہے نا وہ نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی، اور عمران خان گارنٹی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ دوبارہ عمران خان کے ہاتھ میں گیم ہے۔ اب وہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ اپروو کرتے ہیں نہیں کرتے، اگلی میٹنگ اس حوالے سے انتہائی عام ہے۔ پاکستان زندہ باد۔